बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं एतजाज़ एहसन। दोस्तों, आज की जो ख़बर है वो इंतहाई अहम ख़बर है। ये ख़बर LOC पर रोनुमा हुई है। 18 दिसंबर को भारत ने सीज़ फायर की वायलेशन की है। यानी कि 2003 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदे थे कि इधर सीज़ फायर रहेगा, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे कोई फायर गोली वगैरह नहीं चलेगी। लेकिन भारत ने इससे पहले भी, यानी कि 18 दिसंबर से पहले भी कई तरह की वायलेशंस की हैं और अब भी उन्होंने इससे पहले 2999 यानी 2999 उन्होंने सीज़ फायर की वायलेशन की हैं और अब ये मौजूदा जो की है तो इसके साथ मिलाकर टोटल 3000 हो चुकी है। वायलेशन का ये वाक़या 18 दिसंबर को 10:45 पे रोनुमा हुआ। इसमें हुआ ये कि UN के कुछ मुबस्सरीन एक गाड़ी में जा रहे थे जो कि UN की गाड़ी थी, और UN की गाड़ी एक स्पेशल गाड़ी होती है। उसमें जा रहे थे, यानी कि विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, धुंध नहीं थी, मौसम बिल्कुल क्लियर था, लेकिन फिर भी भारत ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी और बड़ी मुश्किल से पाकिस्तानी फौजियों ने UN की गाड़ी और उनके ऑब्जर्वर्स को बचाया और वापस पाकिस्तान ले आए। तो नाज़रीन, UN के ऑब्जर्वर जा क्यों रहे थे? उन्हें कुछ खबर मिली कि भारत ने चिड़ी कोट, एक इलाका है वहाँ मकबूजा कश्मीर में जिसका नाम है चिड़ी कोट, उसमें अपनी दहशतगर्दी की है, जैसा कि वो पहले भी करता आया है। UN को ये इत्तला मिली तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्वर भेजे। ये ऑब्जर्वर मिलिट्री ऑब्जर्वर थे जो कि पाकिस्तान के अलावा जहाँ पर मुतनाज़ा इलाका हो, यानी कि नाइजीरिया हो जाए, मिडल ईस्ट हो, या फिर इराक हो, शाम हो, लबनान हो, लीबिया हो, या फिर अफ़गानिस्तान, यानी कि जहाँ पर भी जंग हो या ऐसा कोई मसला हो तो ये ऑब्जर्वर जाते हैं ताकि वहाँ पर देख सकें कि असल हालात क्या है और UN को आगाह कर सकें। तो इसी तरह इस सुबह भी UN की गाड़ी पाकिस्तानी फ़ौजी जवानों के हमरा जो कि उनकी सिक्योरिटी के लिए जा रहे थे, उन्हें लेकर जैसे ही लाइन ऑफ कंट्रोल में यानी कि पार की उन्होंने, तो भारतीय फ़ौज ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। ये वाक़या बिल्कुल दिन के उजाले में हुआ है और अगर धुंध होती भी सही तो पाकिस्तान और भारत के पास ऐसी स्कोप्स हैं जिनकी मदद से बहुत दूर तक देख सकते हैं, और पाकिस्तान और भारत ने ऐसी स्कोप रखी हुई हैं जिससे वो कश्मीर के हालात देखते हैं, एक दूसरे की तरफ से देखते हैं। अगर इस गाड़ी को देखा जाए, जो कि आप मेरे अकब में देख सकते हैं, ये गाड़ी सफ़ेद रंग की होती है और ये गाड़ी दुनिया में, यानी कि ये UN की जो ये गाड़ी है ये दुनिया में एक ही तरह की होती है। UN के पास जो भी ऑब्जर्वर होते हैं वो यही गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, चाहे उन्हें मुल्क के यानी कि दुनिया के जिस कोने भी जाना पड़े वो यही गाड़ी इस्तेमाल करते हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी के चारों तरफ UN का यानी कि UN लिखा होता है और इतना वाज़ेह लिखा होता है कि दूर से बंदा देखे तो नज़र आ जाता है। इस पर कुछ एंटीनास भी लगे होते हैं ताकि कुछ अगर किसी को बताना पड़े कि ये UN की गाड़ी है तो वो सिग्नल्स वगैरह भेजते हैं। और इसके अलावा इस पर गैजेट्स लगे होते हैं, ऐसे गैजेट्स लगे होते हैं जो कि दूसरों को बताते हैं कि ये UN की गाड़ी है। और ये गाड़ी बिल्कुल जानी पहचानी है। एक छोटा सा बच्चा अगर इसे देख ले और फिर बाद में उसे दूर से दिखाया जाए तो उसे पता चल जाएगा कि ये UN की गाड़ी है, या फिर ये वही गाड़ी है जो आपने मुझे दिखाई है, वो बच्चा कहेगा। फिर भी भारत ने इस पर हमला कर दिया। इसका मतलब है कि भारत के पास एक अच्छा खासा तगड़ा प्लान है, जंग का प्लान है, और हमारे जितने भी मौक़िफ़ थे, यानी पाकिस्तान के जितने भी मौक़िफ़ थे भारत के ख़िलाफ़ कि वो ये दहशतगर्दी कर रहे हैं, और जो भी हमने सबूत पेश किए थे, हमारे DGISPR ने और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने जो भी स्टेटमेंट दिया उन्होंने सही कहा और ये मौक़िफ़ हमारा दुरुस्त निकला। इसके अलावा जो शाह महमूद कुरैशी ने रिसेंटली जो स्टेटमेंट दिया है वो भी सही साबित हुआ। शाह महमूद का स्टेटमेंट ये है कि उन्होंने कहा है कि हम दुनिया को बता रहे हैं कि भारत पाकिस्तान पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहा है और हम इसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम सोचेंगे नहीं कि हमने इसके साथ क्या करना है, बल्कि हम फौरन वहीं
اور امیڈیٹلی حملہ کر دیں گے۔ اور اس کے علاوہ UN میں بھی وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے بھی کئی بار انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایٹمی ملک ہیں اور ایٹمی ملک کیا کر سکتا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی کئی جگہوں پر بھارت نے کہا ہے کہ پاکستان نے کہا ہے کہ اپنی چالوں سے باز رہیں، بھارت کو کہا ہے کہ آپ اپنی چالوں سے باز رہیں ورنہ ہم آپ کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ بھارت کا UN کی گاڑی پر حملے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھارت نہیں چاہتا کہ UN یا دنیا کو یہ پتہ لگے کہ وہ کشمیر پر کیا ظلم و ستم کر رہا ہے، کیونکہ جو UN کے مبصرین تھے ان کا واحد مقصد یہ تھا کہ معاملے کی تحقیق کریں، یعنی کہ کیا چڑی کوڈ میں کوئی حملہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو وہ اس کی تحقیق کرتے اور پھر اس کی رپورٹ بنا کر UN میں بھیجتے اور پھر وہ دنیا کے سامنے رپورٹ آتی کہ کیا بھارت اپنے موقف پر سچا ہے یا نہیں سچا، یعنی کہ بھارت کہتا ہے کہ کشمیر والے ٹھیک پڑے ہیں اور ہماری طرف ہیں، لیکن اصل معاملہ اس کے برعکس ہے، بھارت نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھارت اپنے پلان کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے وہ نہیں چاہتا کہ وہ اس کا موقف جھوٹا نہ ثابت ہو، کیونکہ وہ ہے ہی جھوٹا۔ اور بھارت نے 15 ستمبر کو 2 فوجی سیز فائر کی وائلیشن کی اور ہمارے 2 فوجی جوان شہید ہو گئے، اور اس کے علاوہ 10 دسمبر کو 15 نومبر کو اور 10 دسمبر کو جو انہوں نے حملہ کیا، یعنی کہ انہوں نے سیز فائر کی وائلیشن کی، تو ہمارے پھر 2 فوجی جوان شہید ہو گئے، اور اس کے علاوہ 92 خواتین اور 68 بچوں سمیت 249 شدید زخمی ہوئے اور ان کی حالت بالکل ناگوار ہے اور وہ چل پھر نہیں سکتے، یعنی کہ شدید سویئر قسم کی چوٹیں انہیں آئی ہیں گولہ بارود سے بھی، اور بھارت نے ارٹلری بھی ادھر استعمال کیا جس سے کافی سارا نقصان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت کو پاکستان ابھی تک وارن کرتا آ رہا ہے، جو جواب دیے ہیں اور وہ تگڑے جواب دیے۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے 3000 مرتبہ سیز فائر کی وائلیشن کیا، اس پر پاکستان نے اس کو وارن کیا ہے، ہمارے وزیر خارجہ نے وارن کیا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں، ہم سے جنگ نہ چھیڑیں، اگر چھیڑیں گے تو منہ کی کھانی پڑے گی۔ اس کے علاوہ دوسرا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے UN میں بھی ایک اپنا اجلاس کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایسا نہ کریں، باز رہیں، اور ہم ایک ایٹمی ملک ہیں۔ جب 2 ایٹمی ممالک کے درمیان جنگ ہوتی ہے اور ایک ہار رہا ہوتا ہے تو جو ہار رہا ہوتا ہے تو وہ کیا کرے گا، یعنی کہ ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ ایٹم بم پھینکے گا نا، کیونکہ ان کے پاس ایسا زخمی کرنے والا اور ایسا تباہ کن ہتھیار موجود ہے، تو وہ جب ہار رہا ہوگا تو کیا کرے گا۔ یعنی کہ انہوں نے یہ مثال دی ہے کہ ہم معیشت میں چھوٹے ہیں، ہماری آبادی بھی چھوٹی ہے بھارت سے، تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم ہار رہے ہو تو ہم کیا کریں گے، اس سے جنگ ہوگی اور خطے میں بھی بگاڑ پیدا ہوگا، مسئلہ ہوگا اور دوسرے کئی قسم کی امراض پیدا ہوں گی، جیسا کہ ایٹم بم کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیروشیما اور ناگاساکی میں ہو رہی ہیں۔ اس طرح ایٹم بم کے اور بھی کئی اثرات نیگیٹو اثرات ہیں، اور خطے میں بھی بگاڑ ہوگا، امن نہیں ہوگا اور دنیا میں بھی امن نہیں ہوگا۔ اس لیے وزیر اعظم صاحب نے، ہمارے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کئی مرتبہ انہیں منع کیا ہے کہ آپ اپنی چالوں سے باز رہیں، پھر بھی بھارت اپنی سرکشی پر اڑا ہوا ہے اور اسے جنون چڑھا ہوا ہے کہ وہ جنگ کرے، اور اگر اب جنگ کرتا ہے تو اسے منہ کی کھانی پڑے گی، کیونکہ بھارت کے خلاف اب 2 ملک متعہد ہیں، ایک چین اور دوسرا پاکستان۔ چین کی تیاری بھارت کے خلاف بہت اچھی ہے، اور پاکستان نے تو بھارت کو دیکھ کے ہی اپنی تمام تر منصوبہ بندیاں کی ہیں، اپنے دفاع کے بارے میں، اپنے اٹیک کے بارے میں، دونوں کے بارے میں، دفاع اور اٹیک دونوں کے بارے میں، ڈیفنس اور اٹیک دونوں کے بارے میں پاکستان نے بھارت کو دیکھا ہے اور اپنی پالیسیاں بنائی ہیں اور کس طرح لڑنا ہے بھارت سے، اس طرح کی ہے، کیونکہ اس خطے میں ہمارا کوئی اور دشمن نہیں ہے، صرف بھارت ہی ہے جو کہ دہشت گردی بھی یہاں کروا رہا ہے اور دوسرے کئی واقعات بھی اسی سے ہو رہے ہیں، وہ ہمارے معیشت کو بڑھنے نہیں دے رہا اور دہشت گردی کروا کے ہماری جانوں کا بھی نقصان کر رہا ہے۔ ناظرین، ایسا نہیں ہے کہ UN کے مبصرین پر یعنی کہ یہ 18 دسمبر کو ہی حملہ ہوا ہے، اس سے پہلے بھی کئی حملے ان پر ہو چکے ہیں، کچھ بڑے حملے تھے اور کچھ چھوٹے حملے تھے۔
اگر 2 سال کا ڈیٹا دیکھا جائے 2017 اور 18 کا، تو 2017 میں 71 UN مبصرین مارے گئے تھے اور 2018 میں 34 UN مبصرین مارے گئے، یعنی کہ یہ 2 سالوں کا یہ ریکارڈ ہے کہ ایک میں 71 اور دوسرے میں 34 مارے گئے۔ اس کے علاوہ 2019 میں بھی بہت سے مبصرین مارے گئے، یعنی کہ ان پر 19 میں بھی حملہ ہوا، اب 20 میں ہوا ہے دسمبر کو، اور یہ اب جو ریسنٹلی ہوا ہے یہ اب بھارت نے کیا ہے، اور اللہ کے کرم سے پاکستانی فوج نے UN مبصرین کو بحفاظت نکال لیا ہے۔ ناظرین، پہلے بھارت پاکستان کو 2 جگہ سے انگیج کیے ہوئے تھا، ایک ایران کی طرف سے اور دوسرا افغانستان کی طرف سے۔ زیادہ تر وہ افغانستان سے دہشت گردی کرواتا تھا، وہاں سے دہشت گرد پاکستان میں بھیجتا تھا اور وہ یہاں پر آ کے اٹیکس کرتے تھے، اور ایران سے بھی کچھ آتے تھے اور وہ بھی اٹیک کرتے تھے۔ اب ماشاءاللہ 2018 میں اور 19 اور 20 یہ جو 3 سال ہیں ان میں بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے، اور پاکستان کے ان 2 ممالک کے ساتھ ساتھ باقی دنیا کے کئی ممالک سے اچھے تعلقات قائم ہوئے ہیں، اور اب افغانستان اور ایران کی طرف سے پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات قائم ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی اسی طرح رہیں گے۔ ریسنٹلی ملا عبد الغنی اپنے ایک وفد کے ساتھ، اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ پاکستان میں آئے ہیں اور وہ عمران خان صاحب سے ملے ہیں، پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے ملے ہیں، اور ان سے بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے اور کچھ اچھے منصوبے بھی پیش کیے گئے ہیں اور اچھے معاہدے بھی ہوئے ہیں۔ ان کے درمیان دفاعی معاملات پر بھی گفتگو ہوئی ہے، اور پاکستانی وزیر اعظم نے انہیں کہا ہے کہ جو بھارت کے ٹریننگ کیمپس افغانستان میں ہیں ان کو ہٹایا جائے، فوراً ہٹایا جائے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بھارت افغانستان میں بیٹھ کر وہاں اس نے ٹریننگ کیمپس بنائے ہوئے تھے، وہاں پر وہ اپنے دہشت گرد جو تھے ان کو پیسے دیتے تھے اور وہاں پر ان کی ٹریننگ کرتے تھے، ٹریننگ کر کے وہ پاکستان میں بھیجے جاتے تھے اور وہ آ کر یہاں پاکستان میں دہشت گردی کرتے تھے۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ افغانستان اب وہاں سے بھارت کے جتنے بھی ٹریننگ کیمپس تھے وہ ہٹا رہا ہے، اور بھارت کے جتنے بھی دہشت گرد تھے وہ بھارت کو واپس کر رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ بارڈر بھی اب سیل ہو چکا ہے، یعنی کہ بارڈر جو افغانستان اور پاکستان کا بارڈر ہے اس پر باڑ لگ چکی ہے اور اب وہ محفوظ ہو چکا ہے۔ دونوں فوجیں بالکل آرام سے ہیں، طالبان اور افغانستان گورنمنٹ بھی شانتی سے بیٹھی ہوئی ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا اور دیکھا ہوگا کہ ریسنٹلی جو چین نے کچھ اچھے اقدامات کیے ہیں، انہوں نے ایگزوسکیلٹن سوٹس بنوائے ہیں اپنے فوجیوں کے لیے، اس کے علاوہ پینگانگ لیک پر کشتیاں بھیجی ہیں، اچھی کشتیاں جن پر فائر وغیرہ، جن پر میزائل وغیرہ نصب ہیں اور وہ ادھر سے کر سکتے ہیں، اپنا دفاع بھی کر سکتے ہیں، اٹیک بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور دوسری چائنا کی فوج بہت تگڑی ہے، وہاں انہیں خوراک اچھی مل رہی ہے اور ان کے کیمپس بھی اچھے ہیں بھارت کی نسبت۔ بھارت کے پاس وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں لداخ کے مقام پر۔ پاکستان کی بھی اسی طرح اچھی تیاری ہے، تگڑی تیاری ہے۔ پاکستان بھی اب موقع کا انتظار کر رہا ہے کہ وہ کب موقع آئے گا، بھارت اپنی جاہریت دکھائے گا اور ہم انہیں منہ توڑ جواب دے کر، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کشمیر کو آزاد کروا لیں گے۔ اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ کشمیر آزاد ہو جائے، اور جو خواب 1947 سے چلا آ رہا ہے کہ کشمیر آزاد ہوگا وہ اب پورا ہونے جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ خواب ہمارا پورا ہوگا اور یہ خواب نہیں رہے گا، حقیقت بن جائے گا۔ میرا چینل آپ دیکھتے رہیے، ویڈیوز اچھی لگیں تو لائکس اور کمنٹس کر دیجیے۔ اس کے علاوہ آپ کا بہت بہت شکریہ، والسلام۔